मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सूरह अहज़ाब बड़ी दिलचस्प सूरत है और इस सूरत में जो मज़ामीन हैं वो तो आते रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इसके जो दूसरी सूरतों से जो इसमें इम्तियाज़ी हैसियत है ना इस सूरत की, वो इम्तियाज़ी हैसियत है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, आपकी इताअत को, और ये बात कि आप अल्लाह के इंतहाई महबूब हैं और ये बात कि अल्लाह आपकी लाजमी मदद करेगा, इस बात को ज़्यादा एहतमाम के साथ बयान किया गया है, क्योंकि इस सूरत में मुनाफिकीन को निशाना यानी मुनाफिकीन पे ज़्यादा रद्द किया गया है। मुनाफिकीन मदीना में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, अफवाहें फैलाया करते थे। जब भी शरीयत का कोई हुक्म आता ना तो प्रोपेगेंडा बहुत करते थे, सामने आके नहीं करते थे, मुसलमानों को जाके वरगलाते थे और एतराज़ करते थे, ये कैसा हुक्म है, ये कैसा हुक्म है। वो हकाम आ रहे हैं आगे, और फिर काफिरों को भी जाके वरगलाते थे। तो एक प्रोपेगेंडा होता था अच्छा खासा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत अजियत होती थी मुनाफिकीन के। आपको पता है, जब आप कोई भी अच्छा काम करने जाते हो तो आपकी राह में जब वो लोग रुकावट डालें ना, जो ये कहते हैं कि हम आपके हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है इंसान को, और प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। हर अच्छी बात में नेगेटिविटी को तलाश करना शुरू कर दें कि ये जी असल में ये तो इन्होंने इसलिए किया है। आज हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही है, कोई अच्छा काम करके तो देखे, तो इतनी मनफी सोच है हमारी। तो मुनाफिकीन का काम ये था कि हर चीज़ में नेगेटिविटी को, मनफियत को तलाश करना। तो इससे सहाबा को, पैगम्बर को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और हैसियत को भी बयान किया इस सूरत में, और ये भी बयान किया कि आपने अल्लाह के हुक्म को फोकस करना है, जो अल्लाह कह रहा है। हम आपसे मदद का वादा करते हैं कि गालिब आप नहीं आना है। और मुसलमानों को भी बता दिया कि पैगंबर का मकाम अल्लाह की नज़र में कम नहीं है, पैगंबर को तकलीफ़ देना हल्का जुर्म नहीं है। और फिर पैगंबर के वास्ते से पैगंबर की अज़वाज की हैसियत को भी बयान कर दिया कि जो अहले बैत हैं, जो पैगंबर की बीवियाँ जिनमें सबसे पहले दाखिल हैं, उनको भी हल्का मत समझो। पैगंबर आम इंसानों की तरह नहीं होते, तो उनका मकाम अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा होता है। तो हर वो चीज़ जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ का सबब और ज़रिया बन सकती थी, इस सूरत में अल्लाह ने उसको हराम करार दिया। तो आप देखेंगे इसी तरह के मज़ामीन ज़्यादातर इस सूरत में आए हैं। इसी में अल्लाह ने पर्दे की आयत भी नाजिल की कि मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया कि घर से बाहर जब निकलें तो हिजाब लिया करें। सूरत शुरू होती है, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ए नबी आप अल्लाह से डरिए, वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफिर और मुनाफिकीन की बातों में ना आइए। यानी काफिर लोग चाहते हैं इस्लाम के कुछ अहकाम को चेंज कर दें या तबलीग में नरमी पैदा कर दें, तो आपको क़तन इसकी इजाज़त नहीं है। और इसके लिए तक़वा है, अल्लाह का खौफ है। यकीनन पैगम्बर के दिल में पहले से अल्लाह का खौफ था, तो उसी को इसलिए अक्सर इसका तर्जुमा किया जाता है कि जो खौफ आपके दिल में है, इत्तक़िल्लाह, आप उस पर कायम रहिए, इनकी बातों में ना आइए। और दूसरा मफ़हूम मुफस्सिरीन ने इसका ये भी बयान किया है कि असल में इसमें नबी को हुक्म नहीं दिया जा रहा कि आप अल्लाह से डरें, क्योंकि आपके दिल में तो अल्लाह का तबई खौफ इतना ज़्यादा था कि आपको तो तसल्लियों की ज़रूरत थी। तो ये असल में जो मुनाफिकीन हैं और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनको ना उम्मीद करना है कि हम जब अल्लाह के नबी को हुक्म दे रहे हैं ना कि अल्लाह से डरो, तो नबी ने तो अल्लाह से डरना ही है, तो इसलिए तुम्हारी बातों में पैगम्बर नहीं आएंगे। तो ये भी एक इस आयत का मफ़हूम बयान किया गया है कि नबी को जब अल्लाह कहेगा कि आप अल्लाह से डरिए, तो ये आयत जब मुनाफिकीन सुनेंगे तो वो, और काफिर सुनेंगे तो वो मायूस हो जाएंगे। भाई अल्लाह ने तो इनको बहुत सख्त हुक्म दिया है कि आपने लचक पैदा नहीं करनी है, तो ज़ाहिर है ये तो अपने खुदा की बात मानेंगे, अपने अल्लाह की बात मानेंगे, हमारी कहाँ मानेंगे। तो उनको मायूस करना मकसद है। या फिर दूसरा मतलब ये कि जैसे आप अल्लाह से डर रहे हैं तो ऐसे ही कंटिन्यू अल्लाह से डरते रहिए, इनकी बातों में मुतासिर ना आइए। वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफिर और मुनाफिकीन की इत्तिबा ना करें। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, भाई अगर मुनाफिक आपको गलत बात कहते तो फिर तो इनका निफाक खुल जाता ना। मुनाफिक का तो मतलब यही है कि वो गलत बात का हुक्म ही नहीं देता, वो तो ऊपर ऊपर से मुसलमान ही है। तो उसका जवाब ये है कि मुनाफिकीन सामने आके गलत बात का हुक्म नहीं देते थे, लगी लिपटी बातों से और सहाबा को वरगला के और गैर मुस्लिमों को नबी के ख़िलाफ़ वरगला कर, जो उनका हदफ था ना, उस हदफ में आप उनके विज़न का हिस्सा ना बनिए। इताअत हमेशा सिर्फ ये नहीं होती कि कोई आपको गलत बात कह रहा है और आप उसकी बात मानें। इताअत ये भी होती है कि उसके विज़न को आप पूरा होने दें।
تو کیا مطلب ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی بات تو نہ مانیں، کیوں کافر تو صاف طور پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، منافقین کی بات بھی نہ مانیں. کیا مطلب؟ منافقین کا ویژن ہے اسلام کو کمزور کرنا، تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اسلام کمزور ہو جائے یا اللہ کے حکام میں لچک پیدا ہو جائے، تو یہ منافقین کی اطاعت ہی کہلائے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جاننے والے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی بھی کافر اور منافق کی اتباع کرے گا تو اللہ کے علم سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی. اور حکیمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہے وہ حکمت والا. فوری طور پر اگر وہ مدد نہیں کر رہا اور ان کافروں اور منافقین کا قلع قمع نہیں کر رہا تو یہ حکمت ہے، یہ آزمائش ہے. اسی طرح آزمائش کے ساتھ ہی آپ کو تبلیغ میں جڑے رہنا ہے. اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ حکمت والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ غلط نہیں کرے گا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پچھلی آیت میں کہا کہ آپ منافقین کی بات نہ مانیں، پھر بھائی کس کی بات مانیں؟ فرمایا آپ نے ما یوحیٰ الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے نا، اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب دیکھیں دو احکام دینے کے بعد نا، پہلا حکم کیا؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور کافروں کی اتباع نہیں کرنی. اتباع کس کی کرنی ہے؟ وحی کی، جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، چاہے ساری سوسائٹی ایک طرف ہو جائے. اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی آپ کو؟ فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد. مسلمان کے پاس یہ ایک ایسی بہترین چابی ہے نا، اور موٹیویشن کا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے بہترین ذریعہ اچھے عمل پہ ابھارنے کے لیے دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کہ بھائی ہم اچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس پہ اعتماد کرو. وہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے. تو ہمیں کیا، دنیا کو ہم کیوں دیکھیں؟ دنیا تو دارالاسباب ہے اور اسباب اللہ کے ہاتھ میں. تو اسباب پیدا کرنا اور اس کو ناکام بنانا اللہ کے ہاتھ میں. لہذا اللہ حکم دے رہا ہے وتوکل علی اللہ، اے نبی آپ اللہ پہ اعتماد کریں. یہ ہر مبلغ کو حکم ہے، نبی کے ذریعے، صرف نبی کو حکم نہیں ہے کہ جب بھی مصیبت میں آپ پڑیں آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو گے تو ہوگا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. یعنی اللہ کام بنانے کے، وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا، تو کام بنانے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے. جو اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دے گا اور اللہ کے حکم کو فالو کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا. اب آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، اس سے انشاءاللہ یہ آیت آپ کی سمجھ میں، آیتیں جو آگے مضمون ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ اصل میں تو عرب تھے، لیکن جو مدینہ کے عرب تھے نا، ان کی کہیں جنگ ہوئی شام کی. جب مدینہ والے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جو علاقہ پڑتا تھا، ایک خاص علاقہ تھا، وہاں زید ابن حارثہ رہا کرتے تھے. تو ان لوگوں کی جنگ ہو گئی اہل مدینہ سے. یہاں عربوں نے حملہ کیا ان لوگوں پہ، جنگ کے دوران یہ غلام بن گئے. تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی قوم پہ آپ قبضہ کرتے تھے تو ان کے لوگوں کو آپ غلام بنا لیا کرتے تھے، یہ رواج تھا. تو یہ غلام بن کے آ گئے مدینہ میں، بازاروں میں بکنا شروع ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا نکاح نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ بھائی مجھے کوئی بہت ذہین غلام چاہیے، تو بازار سے خرید کے لاؤ میرے لیے. حضرت خدیجہ تاجر تھیں، مالدار تھیں. تو حکیم ابن حزام گئے بازار میں، دیکھا یہ زید ابن حارثہ کو، یہ نوعمر بچے تھے، ذہین تھے، ان کو لگے کہ بھئی یہ کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، ان کو خرید کے لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. تو زید ابن حارثہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے غلام بن کے رہے، ان کی خدمت کرتے تھے. جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام ہبہ کر دیا، گفٹ میں دے دیا. تو اس کے بعد سے زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، بڑی محبت شفقت سے ان کو پالا. تو تجارتی سفر کے دوران ایک دفعہ کیا ہوا کہ شام کی طرف جب قافلہ تجارت کا جا رہا تھا، اس میں زید ابن حارثہ بھی تھے. تو اتفاق سے ان کا گزر اسی قبیلے کے ساتھ، قبیلے کے قریب سے ہوا جس قبیلے کے یہ غلام تھے زید ابن حارثہ. تو ان کے رشتہ داروں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے اور ہماری قوم کا فرد ہے. تو ان کے والدین، دادا چاچا وغیرہ جو عرب میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا، ان کو پتہ چل گیا اچھا بھئی یہ مدینہ میں فلاں مقام پہ ہوتے ہیں. تفتیش کی
تو ارادہ کیا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں اور جا کے مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے یہ غلام ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھئی یہ ہمیں بیچ دو، یعنی تاکہ ہم رکھ لیں، ہم یہ آزاد ہو جائے گا، یعنی ہمیں ہمارا بچہ، ہمارا غلام، یعنی ہماری قوم کا جو فرد ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گا، کیونکہ وہاں یہ غلام والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں آپ کے والد تھے اور آپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے وہ تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ زید ابن حارثہ یہ ہماری قوم کے فرد ہیں، غلام بن کے آ گئے تھے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیچ دیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی زید ابن حارثہ کو میں اختیار دیتا ہوں، وہ چاہیں تو تمہارے ساتھ چلے جائیں، بیچنے کی بات نہیں، یعنی فری میں، مفت میں چلے جائیں تمہارے ساتھ، میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لو ان کی رضا کس میں۔ تو والدین نے پوچھا حضرت زید ابن حارثہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا اس کو میں ترجیح دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی تم غلام بن کے رہ رہے ہو، غلامی میں تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اور تمہارے والدین ہیں، تمہارے قبیلہ ہے، تمہاری قوم ہے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ نہیں، اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کے چلے گئے، اور تسلی بھی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ جب ہمارا بچہ یہاں پر خوش ہے تو اسی میں اس کی رضا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی کہ بھئی یہ میری غلامی میں رہنے پر اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اپنے والدین پر نبی کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک بات، نمبر دو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں، یہ دو اہم باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ غلام بننا آپ نے قبول کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کیا، دو احسان اور کیا آپ کے اوپر، آپ کو آزاد بھی کیا، اور ایک مزید احسان یہ کیا کہ آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی آزاد کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے بلکہ اپنا بیٹا بنا لیا، اپنی اولادوں کی طرح۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو بیٹا بنا لیا کرتے تھے تو اس کو سچی مچی کا بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا پھر، اور اس کو نام ولدیت میں بھی اس کا نام ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، لوگ لے پالک بچہ لیتے ہیں تو کہیں شو نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں دنیا کو یہ ہمارا ہے، اور ولدیت میں اپنا نام بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس دن کے بعد سے حضرت زید ابن حارثہ کو پھر زید ابن محمد کہا جانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ایک لقب تھا حب رسول اللہ، حب عربی میں کہتے ہیں انتہائی محبوب کو، یعنی بہت زیادہ نبی کے چہیتے، جس کو اردو میں ہم چہیتا کہتے ہیں، اتنے چہیتے تھے کہ حضرت کسی عورت نے چوری کی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو لوگ یہ چاہتے تھے عرب کہ یہ عزت دار عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو قبیلے کی بدنامی ہے اس میں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو اس سفارش کے لیے نا انہوں نے انتخاب کیا زید ابن حارثہ کا، کہ بھئی زید ایسے چہیتے ہیں کہ نبی ان کی بات رد نہیں کرتے، تو ہم زید کے ذریعے سفارش کرواتے ہیں۔ تو زید ابن حارثہ کے پاس لوگ آئے، تو حضرت ابن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اور پھر فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی کمتر جرم کرتا اس کو پوری سزا ملتی، اور جو عزت دار جرم کرتا تو اس کی سزا وہ لوگ معاف کر دیتے تھے۔ تو یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اتنے چہیتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا، بھئی آپ کے ذریعے سفارش کروائی جائے تو شاید آپ سفارش کو قبول کر لیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زید ابن حارثہ تھے، ان کو نبی کے نام کی طرف منسوب کیا جانے لگا، زید ابن محمد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک اور احسان کیا کہ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی تھیں، ان کا نکاح کرا دیا زید ابن حارثہ سے۔ یہ ایک عرب میں یہ بہت ہی اچنبھے کی بات تھی، کیونکہ عرب جو تھے وہ کفاءت کے معاملے میں ہم پلہ، اس میں قوم کو اور نسب کو سب سے اوپر رکھتے تھے، کیونکہ مدینہ کے جو عرب تھے، بہرحال یہ حضرت زید ابن حارثہ کے جو قبیلہ تھا وہ بھی عرب تھے، لیکن یہ لوگ ان سے اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ عربوں میں جب کسی پر ایک دفعہ غلامی کا دھبا لگ جاتا تھا نا، وہ پھر موت تک ہٹتا نہیں تھا، چاہے اس غلام کو آزاد ہی کر دیا جائے۔
تو زید ابن حارثہ پر ایک غلامی کا دھبا لگ چکا تھا کہ یہ کسی وقت ایک طویل عرصے تک یہ غلام رہے ہیں. تو غلام آزاد ہونے کے بعد بھی نا اس کا وہ بہرحال مقام نہیں ہوتا تھا کہ نکاح میں کسی آزاد عورت کو اس کے حوالے کر دیا جائے, اور پھر آزاد بھی عام آزاد نہیں, جو عربی الاصل اور قریشی ہاشمی اور نبی کی پھوپھی ذات, یعنی اس سے بڑا تو کوئی نسب ہو نہیں سکتا نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ تم زید ابن حارثہ سے نکاح کر لو. تو چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں تو زید ابن محمد کہا جاتا تھا اس وقت, یعنی میرے اس بیٹے سے نکاح کر لو. تو حضرت زینب نے کر لیا, لیکن بنی نہیں, کیونکہ بہرحال ایک حضرت زینب کو ایک احساس تھا اپنی برتری کا. نکاح میں جو کفات کے حکام ہے نا کہ نسب اور خاندان یہ سب چیزیں دیکھی جائیں, اس کی بڑی حکمت یہی ہے کہ عورت جب کسی بھی لحاظ سے عرف میں جس کو کمتر سمجھا جاتا اس سے بھی نکاح کرتی ہے نا, تو وہ پھر کیونکہ عورت نے ماتحت بننا ہے شوہر کے, تو وہ پھر رشتہ چل نہیں پاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو عزت دی, مقام دیا, اور حضرت زینب کو آپ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا, مگر آپس کی چپکلش تھی اور وہ نکاح چل نہیں سکا. تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا حضرت زینب کو طلاق دینے کا. حضرت زینب پہلے بھی اس نکاح پہ دل سے خوش نہیں تھی, نبی کے کہنے پر آپ نے نکاح کیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے کہ بھئی اگر زید ابن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ظاہر حضرت زینب پھر سوچیں گی کہ میں نے تو نبی کے حکم پہ یہ کام کیا تھا, جبکہ وہ ذہنی طور پر اس پہ آمادہ نہیں تھی, وہ اس کو اپنا کفو ہم پلہ نہیں سمجھ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور زید ابن حارثہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم زینب کو طلاق مت دو. لیکن زید ابن حارثہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ نبی کے آرڈر کے باوجود آپ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں, حضرت زید ابن حارثہ کو تنبیہ بھی کی گئی کہ جب نبی نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اس کی مخالفت کیوں کی. حضرت زید ابن حارثہ کو تنبیہ کی گئی